This program is brought to you by University of Management and Technology, Pakistan's first AI-powered education experience. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ऑन करंट इश्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं जी पैगाम टेलीविज़न। उम्मीद करते हैं आप जहां होंगे खुश होंगे, बखैर होंगे और अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारते होंगे। हस्बे मामूल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप भी इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं। करना क्या है, सिंपली आपने ये करना है, पैगाम टेलीविज़न की जानिब से दिए गए नंबर पर आपने कॉल करनी है। नंबर आपकी स्क्रीन पे भी इस वक्त चल रहा है, नंबर आप नोट फरमा लीजिए 04211170000 यानी 04211170000। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी रीच कर सकते हैं। ऐसे सवाल जो कि आप यहाँ पर नहीं पूछना चाहते हैं या कोई प्राइवेसी इश्यूज़ हैं, आप अपने सवालात व्हाट्सएप पे हमें भेज सकते हैं। नंबर नोट फरमा लीजिए 0321565200 यानी 0321565200। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। पैगाम टीवी लाइव सर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने सवालात में मुफ्तियाने कराम से उनके जवाबात आपको मुहैया किए जाएंगे। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि ये प्रोग्राम जो है इसको UMT के ताउन से पेश किया जा रहा है, जो कि सबसे पहला पाकिस्तान का सबसे पहला AI पावर्ड एजुकेशन एक्सपीरियंस अपने तलबा को फराहम कर रहा है जी। अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं जो हमारे स्टूडियोज़ में इस वक्त शख्सियात मौजूद हैं जी, उनका तारुफ करवाते चलें। पहली शख्सियत मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद साहब मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब कैसी तबीयत आपकी? जी अल्लाह का फजल है, जज़ाकल्लाह खैर अली भाई। वाली जी बहुत शुक्रिया मोहतरम। और इनके साथ दूसरी शख्सियत हैं फ़ज़ीलतुल शेख मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब आपके मजाज कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। आपको हेडलाइन उनकी जानिब बढ़ते हैं। मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद साहब शेख आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगा। हेडलाइन है जी, बगैर लाइसेंस खतरनाक जानवर रखने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है। क्योंकि गुज़िश्ता दिनों जोहर टाउन का वाक़या था, वहाँ पर एक शेर था, खूनखार शेर पिंजरे से भाग खड़ा हुआ और बच्चा था छोटा, उसको उसने ज़ख्मी कर दिया। इसके अलावा दूसरे जो शहरी थे उन पर भी आ गया। उसी से रिलेटेड जो है अब क्रैकडाउन किया गया है। इस सिलसिले में आपसे जो रहनुमाई दरकार है कि बाज़ अफराद शेर, चीते और दीगर जंगली दरिंदों को पालतू बनाकर घरों में रखते हैं और सोशल मीडिया पर उसकी नुमाइश भी करते हैं। इस सिलसिले में रहनुमाई फरमाइए, क्या ये दुरुस्त है तरीक़ाकार? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये दरिंदों को घर में पालना जी जी ना तो लाइसेंस के साथ जायज़ है और ना बगैर लाइसेंस के जायज़ है। अच्छा, अगर गवर्नमेंट लाइसेंस देती है फिर भी गलत है, फिर भी इसकी इजाज़त नहीं है। जी जी ठीक है। एक वजह तो ये है कि ये वहशी जानवर हैं, दरिंदे हैं। इनको आप जितना भी अहली बना लें, जितना भी इनको पालतू बना लें, ये किसी न किसी वक्त वहशी बनकर इंसानों का नुकसान कर सकते हैं जी। और जिस जानवर से नुकसान का अंदेशा हो कि ये किसी वक्त भी नुकसान कर सकता है, उसको तो नहीं दुरुस्त घर में रखना, पालना। ठीक है। चलो घर वालों का नुकसान नहीं करेगा, हम सहयों को कर देगा, बाहर निकल कर देगा। जिस तरह ये वाक़या जो आप बयान कर रहे हैं हुआ है, जी जी बिल्कुल सही। वैसे भी बहुत से अहले इल्म साबका मुहद्दिसीन फुक़हा में से वो जो कुत्ते वाली नुसूस है ना, वो इस पर भी लगाते हैं। अच्छा, घरों में कुत्ता पालना शौकिया तौर पर, उसकी भी इस्लाम में इजाज़त नहीं है। ठीक। बहुत से लोग हमारे मुआशरे में वो अपने घरों में बड़ी बड़ी स्पेशल किस्मों के कुत्ते पालते हैं जी जी बिल्कुल और बड़े महंगे वो बिकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और बड़ा कारोबार हो रहा है, हमारे मुल्क में भी हो रहा है उन कुत्तों का कारोबार। तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, जिसने कुत्ता पाला घर में शौकिया, वो मवेशियों के लिए नहीं है, फसल के लिए नहीं है, सिर्फ शौक़ से पाला है, और रोज़ाना उसकी नेकियों में से 2 क़िरात नेकियां कम हो जाएंगी। अल्लाह अकबर। और सही हदीस में मौजूद है, 1 क़िरात उहद पहाड़ जितना बड़ा होता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। तो उहद पहाड़ जिन लोगों ने देखा है, मेरे ख्याल में उनको भी अंदाज़ा नहीं है कितना बड़ा है। कम से कम 10.5 किलोमीटर लंबाई है उहद पहाड़ की, ऊंचा भी है, चौड़ा भी है। अब इतने नेकियों के 2 ढेर रोज़ाना उस बंदे के नामा या माल से ख़त्म होते जा रहे हैं जिसने घर में कुत्ता पाला हुआ है।
اللہ کی رحمت کا فرشتہ بھی نہیں آتا وہاں پر. بے شک انا للہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا. صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل امین نے آپ کے ساتھ آنے کا وعدہ کیا تو وعدے پر پہنچے ہی نہیں. اچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ جبریل امین وہ تو وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہی نہیں, مسئلہ کیا ہے؟ جی. تو باہر نماز کے لیے گیا تو ملاقات ہوئی جبریل سے. کہا جبریل آئے نہیں. جبریل نے کہا انا لا ندخل بیتا فیہا کلب ولا سورہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ایسے گھر میں نہیں داخل ہو سکتے جس گھر میں کتا ہو یا جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو. اللہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر, وہاں جاندار کی تصویر کا کیا تعلق اور کتے کا کیا تعلق؟ تو جب سامان کی تلاشی لی گئی نا تو سامان کے نیچے سے ایک کتورا نکلا. حسن و حسین رضی اللہ عنہما سیدہ شباب اہل الجنہ, اللہ کے نبی کو خوشبوئیں, سبحان اللہ. وہ بچے تھے کھیلتے ہوئے بچے کتورے اٹھا کے لے آتے ہیں گھر میں. اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں تھا وہ سامان کے نیچے چھپا ہوتا. جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہیں آئے. ہو امام الانبیاء کا گھر, خاتم النبیین کا, وہاں کتا ہو وہاں گھر, وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. تو ہمارے گھروں کی حیثیت کیا ہے, چیز کیا ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں؟ بے شک ایسے ہی. تو بہت سے علماء نے, محدثین نے, فقہاء نے اس کو کتا قرار دیا ہے, اوکے, درندہ. درندہ نماز جس کے اندر تو وہ اس نصوص سے اس کی حرمت پر استدلال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو جائز ہی نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل. یہ اور پھر جو اس کو خوراک ڈالیں گے روزانہ, ہاں بالکل, اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ کسی غریب کو, مسکین کو, جس کے پاس اپنے بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے راشن نہیں ہے, جو خودکشی کرنے پر مجبور ہے, اس کے گھر میں راشن ڈالے نا. بے شک ایسے ہی, بالکل. بہت اچھا. بے شمار لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو ہسپتالوں کے باہر فٹ پاتھوں پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہے ہیں. یہ پیسے ان کو دینا, ان کو ضرورت ہے, وہ انسان ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ادھر کھلانے کی بجائے یہ ایسے نااہل لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں, ایسے ناسمجھ ہیں. وہ آپ یہ راوی پل پر سے گزرے نا, جی جی, تو وہاں پر وہ یہ چیلوں کو ڈالنے کے لیے گوشت کھڑے ہوتے ہیں, بیچ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. وہ کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں, کچھ خرید کے چیلوں کو ڈال رہے ہوتے ہیں. کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ صدقہ ہو رہا ہے. انسان ختم ہو گیا جن پر صدقہ ہونا تھا, یہ چیلیں رہ گئی صرف صدقے کے لیے. تو یہ ساری بےہودہ حرکتیں ہیں جو جہالت کی انتہا ہے ہمارے معاشرے میں. تربیت بھی نہیں ہے ہمارے لوگوں کی کہ صدقہ کہاں کیا جاتا ہے, کن کو کرنا چاہیے. اور گھر میں جو ہے ہم جو پیسے برباد کر رہے ہیں یہ شیروں کو, چیتوں کو ڈال کر, ان کا فائدہ کیا ہے گھر میں؟ بالکل نمائش کے لیے. نمائش ہے, فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. ایسے ہی فضول خرچی کے زمرے میں بھی آتا ہے. اللہ اکبر. کافی زیادہ اسپیکٹ, کافی پہلو مفتی صاحب آپ نے پیش کیے. جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سائمہ صاحبہ ہیں جی لاہور سے. جی بہن پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے آپ؟ میرا ایک سوال ہے, وہ یہ ایک تاجر بھائی ہیں, جی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے 10 لاکھ روپیہ دیتے ہیں تجارت کرنے کے لیے, جی کوئی بھی تجارت وہ انویسٹ کریں گے, اور مجھے 3 مہینے کوئی بھی پیمنٹ یعنی کہ کوئی منافع نہیں دیں گے. اچھا ٹھیک تو ہے. 3 مہینے 0.4 یعنی کہ 40,000 روپیہ دیں گے, اور ہر منتھ 40,000 ہی دیں گے. اوکے ٹھیک ہے. تو کیا یہ تجارت جائز ہے؟ میرا وہاں پیسہ لگانا جائز ہے؟ اوکے اوکے ٹھیک ہے. سائمہ صاحبہ بہت شکریہ آپ نے کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ آپ کی جانب بڑھوں گا. سوال پوچھا گیا ہے کہ خاتون پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ 10 لاکھ روپے انویسٹ کیا جائے. کوئی انویسٹر ہم وہ کہتے ہیں آپ انویسٹمنٹ کریں 10 لاکھ روپے کی, آپ کو پہلے 3 مہینے کوئی آپ کو پے بیک نہیں دیا جائے گا. 3 مہینے کے بعد آپ کو 0.4% جو 10 لاکھ کا ہے 40,000 کے قریب آپ کو ہر مہینے دیں گے منافع کے طور پر. کیا یہ چیز درست ہے؟ فرمائیے گا شیخ. یہ درست نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ درست نہیں. اچھا. مضاربت کے لیے یا کسی کو بندہ پیسہ دیتا ہے تجارت کے لیے, اسے مضاربت کہتے ہیں شرعاً. تو اس کی صورت یہ ہے کہ منافع میں نا جی جی وہ شرکت ہوتی ہے, منافع کے اندر یہ دونوں شریک ہوتے ہیں. وہ فیصد کے اعتبار سے ہوتے ہیں. فیصد کا اعتبار مطلب یہ کہ یہ نصف کے اعتبار سے, ثلث کے اعتبار سے, تیسرے حصے کے اعتبار سے, چوتھے حصے کے اعتبار سے. تو کبھی تو یہ ہوگا کہ 1 لاکھ روپے کما لیا, منافع ہو گیا ہے, تو اس کو جو جس نے پیسے لگائے ہیں اس کو ملے گا. مثلا اگر طے یہ ہو گیا کہ نصف نفع تقسیم ہوگا تو 50 اس کو ملیں گے, اور 50 جو عمل کر رہا ہے, تجارت کر رہا ہے, اسے ملیں گے. اگر چوتھائی پہ طے ہو گیا ہے تو اس کو 25,000 ملے گا. دوسرے مہینے میں
تجارت ہوئی اور اس تجارت کے اندر پیسہ جو ہے نا وہ صرف 20,000 منافع ہوا، جی بالکل ایسے ہی. تو اگر نصف کا سلسلہ ہے پھر بھی یہی 10 اس کو 10 اس کو. اور یہاں پر جو انہوں نے طے کر دیا ہے فکس ہے کہ 40,000 روپے ماہانہ بنیاد پہ آپ کو دیا جائے گا، یہی سود ہے، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. دوسری بات انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 3 مہینے تک آپ کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا. بالکل ایسے تو ہی. کیوں نہیں ملے گا؟ جب پیسہ ہی دیا ہے اور آپ تجارت کر رہے ہیں، پیسہ استعمال کر رہے ہیں، تو پھر کیوں نہیں ملے گا؟ تو یہ دونوں شرطیں جو ہیں یہ جائز شرطیں نہیں ہیں، لہذا اس طرح کا معاملہ جائز نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے جی شیخ فرمائیے. مزاربت کے حوالے سے نا جی جی ایک بات ناظرین کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے جی جی کہ وضاحت تو کر دی ہے جی بالکل مفتی عبدالولی خان صاحب نے، جی جی بہت اچھی وضاحت کی ہے الحمدللہ. کہ مضارب اور مضارب، پیسے دینے والا اور کام کرنے والا، جی جی وہ جس ریشو پر منافع طے کر لیں گے اس ریشو پر وہ جو منافع آئے گا اس کو تقسیم کریں گے تمام اخراجات نکالنے کے بعد. ٹھیک ہے. اور اگر اللہ نہ کرے نقصان ہو جاتا ہے جی جی تو پھر نقصان کی شکل میں جو اسلامی مضاربت ہے اس میں پیسے والے کے پیسے ڈوب گئے اور محنت والے کی محنت ڈوب گئی. پھر یہ نہیں ہوگا کہ آدھے پیسے یہ ڈالے اور آدھے پیسے وہ ڈالے محنت کرنے والا، بالکل ٹھیک. وہ تو محنت کرنے والے پر ظلم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مضاربت کے لیے یہ لازمی شرط ہے اس کے صحیح ہونے کے لیے، سود سے پاک ہونے کے لیے، کہ نقصان کی شکل میں پیسے والے کے جاتے ہیں اور محنت والے کی جاتی ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. کئی لوگ کہتے ہیں ہم نفع نقصان میں شریک ہیں، اور وہ نفع نقصان میں شریک کا مطلب پہ پتہ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ جی جی وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر نقصان ہو گیا، لاکھ روپیہ میں نے آپ کو دیا تھا، جی جی بالکل. وہ نقصان ہو گیا تو آپ 50 آپ ڈالیں گے، 50 میں ڈالوں گا. ایسے ہی. یہ تو نفع نقصان میں شرکت نہیں ہے. اللہ اکبر. بالکل ایسے. اور کئی ادارے ہیں ہمارے ملک میں، جی وہ اسلام کے نام سے کہتے ہیں ہم اسلامی کاروبار کر رہے ہیں، اور وہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، جھوٹ بولتے ہیں اسلامی کاروبار ہے ہی نہیں ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. جی جی وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نا، آپ کی فیکٹری ہے، میرے پاس پیسے ہیں، جی میں ادارہ ہوں ایک، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ میرے پاس آتے ہیں کہ مجھے پیسے دے دو، میں نے کاروبار کرنا ہے، میں آپ کو 3 سال کے لیے آپ کے فیکٹری کے مطابق خام مال لے کر دے دیتا ہوں، بالکل. اور ہمارا معاہدہ طے ہو جاتا ہے کہ اتنے سالوں میں اتنی قسطوں میں آپ نے یہ پیسے واپس کرنے ہیں اس ادارے میں. جی ٹھیک ہے. اور منافع بھی اس کے اندر طے شدہ ہوتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے. جی جی اب ہو گیا نقصان، جی بالکل. سارے پیسے ڈوب گئے. اب وہ جو ادارہ ہے نا، وہ گلے پہ انگوٹھا رکھ کے اس تاجر سے سارے پیسے وصول کرتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. منافع کے، بے شک وہ منافع کے بغیر کرے گا، طے منافع کے ساتھ ہوا تھا، اب نقصان ہو گیا، وہ اصل پیسے ضرور لے گا ان سے. تو یہ کون سی اسلامی کاروبار ہے اور اسلامی طریقہ کون سا ہے؟ جی بالکل. یہ تو دجل ہے، دھوکہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر ہے ان کی جانب بڑھنا چاہوں گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد احمد صاحبہ جی میاں والی سے، کیسے ہیں جی آپ؟ میاں والی سے بات کر رہا ہوں، میرا نام محمد احمد ہے. جی جی کیسے ہیں جی آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. جی پوچھیے کیا پوچھنا چاہیے مفتی صاحب سے آپ؟ میرا یہ سوال ہے کہ روحیں کیا جمعرات والے دن آتی ہے یا نہیں آتی؟ کیا صحیح حدیث میں ہے یا نہیں ہے؟ سوال دہرا دیں اگر دوبارہ، آپ کی سمجھ نہیں آئی. میرا یہ سوال ہے کہ روحیں جمعرات والے دن یا جمعے والے دن کیا گھر میں آتی ہیں یا نہیں آتی؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. محمد احمد صاحب میاں والی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی عبدالرحمان عابد صاحب شیخ فرمائیے گا. جی بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ ہمارے معاشروں میں معروف ہے، کئی اہل ایمان اور اہل دین وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر جمعرات کو فوت ہونے والوں کی روحیں واپس آتی ہیں. جی اور پھر وہ ان گھر والوں کو کہتے ہیں کہ اب ان کے لیے یہ پیش کرو، یہ پیش کرو. تو بڑے طریقے ہیں یہ لوگوں کا مال کھانے کے، بہت سارے طریقے دین والوں نے بھی ایجاد کیے ہوئے ہیں، دنیا والوں نے کیے ہیں تو دین والوں نے بھی کیے ہوئے ہیں. اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. جو فوت ہو جاتا ہے نا، جی مفتی صاحب، وہ واپس نہیں آتا، بے شک. نہ وہ آتا ہے نہ اس کی روح آ سکتی ہے. قرآن مجید میں سورہ مومنون کی 100 نمبر آیت ہے، 100 نمبر آیت. اللہ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جو مر جاتا ہے اس کے پیچھے پردہ حائل ہو جاتا ہے قیامت کے دن تک، قیامت تک وہ واپس آ ہی نہیں سکتا. تو جب پردہ حائل ہو گیا واپس نہیں آ سکتا، قرآن کہتا ہے. تو اب کوئی بندہ کہے کہ نہیں اس کی جمعرات کو آتی ہے، تو کیسے اس کی بات کو قرآن کے خلاف کیسے مانی جائے گی؟ بالکل ایسے ہی 110% جب کلیئرٹی کے ساتھ موجود ہے. اچھا صحیح بخاری میں حدیث ہے، اچھا
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो बंदा फौत हो जाता है ना, जी जी आखिरत में 2 मुकाम है उनके लिए, जी, या इल्लीजीन है या सिज्जीन है। ठीक है। ठीक है, नेक है, अल्लाह और उसके रसूल का फर्मा बरदार था तो इल्लीजीन में होगा, वरना सिज्जीन में होगा। बिल्कुल ठीक अच्छा, जो आगे चला जाता है ना, जो तो इल्लीजीन में चला जाता है, उसको तो रब इतने इनामात से नवाजता है, वो वापस आने का सोचता भी नहीं, सुभान अल्लाह। सोचता भी नहीं। और जो दूसरी तरफ चला जाता है उसको फरिश्ते वापस आने नहीं देते, आने नहीं देते। ऐसे तैसी उसकी, कैसे वापस आएगा वो? बिल्कुल ठीक है। वो तो पकड़ आ गया, अल्लाह की पकड़ में आ गया, उसने वापस अब कैसे आना है? बिल्कुल ऐसे। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक इंसान है जो दुनिया में वापस आने की ख्वाहिश करता है अल्लाह से, अच्छा, कहता है या अल्लाह मुझे दुनिया में वापस भेज, तेरी राह में तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ते हुए शहीद होके आया हूँ, जो मज़ा वो शहादत का था ना, मैं दोबारा वो शहीद होके आना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, बेशक। उसके सिवा कोई आने की ख्वाहिश करता ही नहीं, करता ही नहीं, बिल्कुल ठीक है। और ना किसी को आने दिया जाता है दुनिया में, बिल्कुल। और उसको भी इजाज़त नहीं मिलती आने की, उसको भी नहीं मिलती। अब बिल्कुल ऐसे ही है, जो ख्वाहिश कर रहा है उसको भी नहीं ख्वाहिश कर रहा है लिमा यरा मिनल करामा, जी जी, जो जन्नत में उसको इज़्ज़त मिलती है और करामत मिलती है, उसकी वजह से वो कहेगा मुझे दोबारा मैं जाऊँ, शहीद हो जाऊँ अल्लाह की राह में, फिर आ जाऊँ। उसको भी इजाज़त नहीं मिलती, चे जाए कि दूसरों को मिले। ठीक है जी, बहुत ये शुक्रिया। वैसी बातें हैं कि रूहें आती हैं, तो जैसे कि शेख साहब ने बयान कर दिया, लोगों ने खाने के मुख्तलिफ तरीके ईजाद किए हैं। अल्लाह ताला हमें समझ की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती यानी करम। कॉलर की जाने बढ़ूंगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद सिकंदर साहिबा जी लाहौर से, कैसे हैं जी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा शुक्र है अल्लाह पाक। जी सर, पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे मुफ्ती साहब जी से? मेरे मुफ्ती साहब से ना 2 छोटे छोटे सवाल हैं। अच्छा जी, पहला सवाल ये है कि क्या ईशा की जो 17 रकातें हैं बताई जाती हैं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या 17 रकातें ही पढ़ते थे ईशा की? ठीक है, ओके। और दूसरा सवाल छोटा सा ये है कि अगर बंदा बहुत ज्यादा थका हो, यानी थकावट की वजह से हिम्मत ना पड़ रही हो, तो क्या ईशा की नमाज बंदा या कोई दूसरी नमाज बैठ के पढ़ सकता है? ओके ओके, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद सिकंदर साहब, आपने कॉल की। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, शेख फरमाइएगा। जी, पहली बात तो यह है कि ईशा की जो नमाज है फ़र्ज़ उसकी 4 रकतें हैं, ठीक है, ओके। और उसके बाद 2 रकतें वो सुन्नत मुअक्कदा है, सुनन रवातिब जिसे कहते हैं, वो 2 है, ओके। इनके अलावा जो है वो जितनी मर्ज़ी बंदा पढ़ ले, लेकिन उसको 17 रकात नमाज ईशा हम नहीं करार दे सकते। ओके, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज के बाद ये 2 रकत पढ़ी, और 2 रकात के बाद फिर कभी तो मुत्तसिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में जाके जो है ना 11 रकात पढ़ी है, 9 रकात पढ़ी है, और इसी तरह 7 रकात, 5 रकात, कभी दरमियान रात में और कभी रात के बिल्कुल आखिरी हिस्से में ये पढ़ी है। लेकिन इसको ना नमाज इशा का हिस्सा समझना ये दुरुस्त नहीं है और साबित भी नहीं है। और इसका एक नुकसान और भी है, जब आम बंदे को हम कहते हैं कि 17 रकात नमाज इशा है, वो कहते हैं 17 रकात कैसे अदा करेगा बंदा? तो वो जो है ना वो 4 जो फ़र्ज़ है और 2 जो सुन्नन रवातिब हैं उसको भी छोड़ देता है। वो कहता है ये 6 भी रह गई, अभी 17 कौन अदा करता है? और अगर हकीकत बयान की जाए कि सिर्फ 4 रकात फ़र्ज़ है, उसके बाद 2 रकात सुन्नत है, और उसके बाद आपने वितर जितनी रकात पढ़नी है, 1 रकात, 3 रकात, 5 रकात, 7, 9, ये आपकी मर्ज़ी है। तो इंशाअल्लाह ताला इसमें आसानी है। लोगों ने इस वजह से ना सख्ती कर दी है और फिर लोग नमाज ही नहीं पढ़ते। अच्छा, दूसरी जो शेख साहब बात करेंगे बाद में, दूसरी जो बात उन्होंने कही कि बैठ के नमाज, थकावट की वजह से तो बंदा बैठ के नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। हाँ, बीमारी है, और अगर थकावट भी इस हद तक है कि बंदा खड़ा ही नहीं हो सकता, फिर तो वो इस्तिताअत नहीं रखता ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को फरमाया कि सल्ले क़ाइमन, बुखारी शरीफ की हदीस है, खड़े होकर नमाज पढ़ो। फ़इल्लम तस्तति' फ़जालिसन फ़क़ाइदन, बैठ कर फिर नमाज पढ़ो। और अगर बैठ कर भी नहीं पढ़ सकते,
फ़अला जंबिन, फिर पहलू पर आप नमाज पढ़ लें। तो ये इस्तिताअत पर मबनी है। अगर थकावट वो बीमारी की हद तक पहुँच चुकी है, अब खड़ा ही नहीं हो सकता, फिर तो बैठ के पढ़े, वरना नहीं। फ़र्ज़ नमाज जो है वो बैठ के पढ़ना दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है, वो खड़े होकर पढ़ना है। हाँ, इलाह के बंदा बीमार है और खड़े होकर नहीं पढ़ सकता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। शेख मोहतरम कुछ वजाहत करना चाह रहे थे आप? इशा की 17 रकतों के हवाले से जी जी, जो हमारे मुआशरे में मरूफ़ हैं और बताई जाती हैं जी वो इशा के फ़र्ज़ों से पहले 4 रकतें जी जी लोग पढ़ते हैं, जी, उनको 4 सुन्नतें कहा जाता है। ये जो इशा से पहले वाली 4 रकतें हैं ना, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में एक मरतबा भी नहीं पढ़ी, आपसे पढ़ना साबित ही नहीं, एक मरतबा भी नहीं? एक मरतबा भी नहीं, अल्लाह अकबर। ज़िंदगी में एक मरतबा भी पढ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। कोई सही हदीस तो दूर की बात है, किसी ज़ईफ़ हदीस में भी नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा के पहले कभी 4 रकातें पढ़ी हों ज़िंदगी में। अल्लाह अकबर। तो ये ये पता नहीं कहाँ से आ कहाँ गई, से आई है मुझे सब? पता नहीं कहाँ से आ गई, घर से ही बना ली लोगों ने। अच्छा, दूसरा, इशा के 4 फ़र्ज़ों के बाद 2 रकतें जिस तरह मुफ्ती साहब ने बताया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। 4 पढ़ना भी सही बुखारी की एक हदीस में मौजूद है। ठीक है। हज़रत आयशा हैं गालिबन, वो कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए तो आपने इशा की नमाज़ पढ़ी, फिर घर में आए, आपने घर में आकर 4 रकतें पढ़ी, फिर आप सो गए। ठीक है। तो इशा के बाद 4 रकतें भी पढ़नी साबित है। साबित है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नतें बाद में, या 4 सुन्नतें। ठीक है, फ़र्ज़ नमाज के बाद में। ये हाँ, फ़र्ज़ नमाज के बाद ये हैं इशा की नमाज। वितर भी इशा की नमाज का हिस्सा नहीं है। अच्छा, हाँ जी, वो हिस्सा वो तो कहते हैं मुझसे सब, ये सुना है मैंने भी ये सुना है, जैसे ये सुनी बात यहाँ पर आ गई कि अगर वितर कोई नहीं अदा करता इशा के साथ तो उसकी इशा की नमाज भी नहीं। हाँ, वितर भी इशा की नमाज का हिस्सा नहीं, वितर है तहज्जुद की नमाज का हिस्सा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तहज्जुद की नमाज है, वितर इशा की नमाज नहीं है। इशा की नमाज 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नतें या 4 सुन्नतें। हाँ, अगर इशा से पहले कोई बंदा 2 रकतें पढ़ना चाहे जी जी, तो उसको पढ़ने की इजाज़त है, उस हदीस की बिना पर जो सही बुखारी में अब्दुल्ला बिन मुगफ़ल रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैना कुल्ले अदा नईने सलातुन, हर 2 अजानों के दरमियान नमाज होती है 2 रकतें। अच्छा, तो 2 अजानों से मुराद एक अजान और एक इकामत है। बिल्कुल ठीक है। ये कोई पढ़ना चाहे तो इस हदीस की बिना पर पढ़ सकता है। वैसे अल्लाह के नबी ने कोई बाकायदा इशा से पहले कोई नमाज नहीं पढ़ी, बाकायदगी के साथ नहीं अदा की। ठीक है। जिस तरह जोर से पहले 4 पढ़ी हैं, फजर से पहले 2 पढ़ी हैं, असर से पहले भी आप 4 पढ़ा करते थे, मगरिब से पहले 2 पढ़ते थे, पढ़ने की तरगीब देते थे। इस तरह इशा से पहले कुछ नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बिल्कुल ठीक है। तो ये है इशा की नमाज। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला आपको अपने ज़बान में रखे। अच्छा, मैं इसी से रिलेटेड आपसे पूछना चाहूँगा कि आप बल्कि मुफ्ती साहब ये सवाल है इससे रिलेटेड, लेकिन ब्रेक का वक्त है, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद इसको आगे कैरी ऑन करेंगे। नाज़रीन, आपके कॉल और सवालात का सिलसिला जारी है, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपको रिमाइंडर करवाते चलें कि आप इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं। सिंपली करना ये है कि पैगाम टेलीविज़न की जानिब से दिए गए UN नंबर पर आपने कॉल करनी है। नंबर आपकी स्क्रीन पे भी इस वक्त चल रहा है, नंबर आप नोट फरमा लीजिए 042117000000, यानी 042-111-7000000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, पैगाम TV लाइव सर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखिए, मुफ्तियाने किराम से उनके जवाबात आपको मुहैया किए जाएंगे। इसके अलावा एक और रिमाइंडर कि आप अपने सवालात व्हाट्सएप पे हमें भेज सकते हैं, ऐसे सवालात जो आप यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहते, कुछ फैमिली मैटर्स हैं आपके, कोई ऐसे मामलात हैं जिसको आप डायरेक्ट मुफ्तियाने किराम से डिस्कस करना चाहते हैं। नंबर नोट फरमा लीजिए 0321565200, यानी 032156520000। मुफ्तियाने किराम की जानिब बढ़ते हैं। मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद साहब, शेख फरमाइएगा कि नमाजी मस्जिद में आए तो क्या तहियतुल वज़ू और तहियतुल मस्जिद अलग अलग अदा कर सकते हैं? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तहियतुल वज़ू और तहियतुल मस्जिद जी, ये दोनों अलग से मुस्तकिल नमाजें नहीं हैं। अच्छा ठीक है, ये बहुत समझने वाली बात है। जी, अक्सर हमारे मुआशरे में लोगों को इसकी समझ और शऊर नहीं है। एक बंदे ने वज़ू किया है फजर के टाइम, मिसाल के तौर पर, जी जी बिल्कुल, मस्जिद में आ गया है, अब उसने फजर की 2 सुन्नतें भी पढ़नी है, बिल्कुल, वज़ू भी उसने किया है, मस्जिद का भी हक़ है। तो ये जो सुन्नतें पढ़ेगा ना, इन सुन्नतों के अंदर ही उसके तहियतुल वज़ू भी अदा हो गया, तहियतुल मस्जिद भी अदा हो गया, फिर वो अलग से नहीं पढ़ना उसने। अच्छा अच्छा ठीक। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की अजान के बाद
اور جماعت کے درمیان ساری زندگی 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی. اچھا ٹھیک ہے. جبکہ آپ نے تحیت المسجد ادا کرنے کا حکم دیا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے مت بیٹھے جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھ لے، اور 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھے. بالکل. تو اب اگر یہ الگ نماز ہوتی تو اللہ کے نبی صرف 2 پر اکتفا کرتے. بے شک ہے، صحیح. تو آپ تو صرف 2 ہی پڑھتے تھے. اس کا مطلب ہے اگر بندہ لیٹ ہو گیا ہے، مثال کے طور پر فجر کی جماعت کھڑی ہے اور آ کے شامل ہوا ہے، فجر کی جماعت میں سیدھا آ کر شامل ہو گیا، وضو بھی کیا ہے، اب فجر کے فرض بھی ہو گئے، تحیت المسجد بھی ادا ہو گیا، تحیت الوضو بھی ادا ہو گیا. اس کو پھر تحیت المسجد اور تحیت الوضو الگ سے نہیں پڑھنے. اچھا ٹھیک ہے. یہ سنتوں کے اندر بھی ادا ہو جاتے ہیں، فرضوں کے اندر بھی ادا ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ الگ اس وقت ہوتے ہیں جب بندہ کسی ایسے وقت میں مسجد کے اندر آیا ہے جس وقت نماز کا ٹائم نہیں ہے اور وہ بیٹھنا چاہتا ہے مسجد میں. اچھا نماز مطلب کہ نماز اور اذان کے درمیان کا وقت نہیں ہے. ویسے آیا ہے، مثلا صبح 10 بجے آیا ہے. ہاں بالکل ایسے رینڈملی مسجد میں آرام کرنا ہے، اس نے بیٹھنا ہے، لیٹنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے آیا وہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بغیر نہیں بیٹھے گا. یہ اس وقت الگ سے تحیت المسجد نماز ہے. یا اس نے کسی ٹائم وضو کیا ہے، وہ مسجد میں ہے یا گھر میں ہے یا دفتر میں ہے، جہاں بھی ہے وہ وضو کیا ہے. اچھا. تو نماز کا ٹائم نہیں ہے، ویسے وضو کر لیا ہے. جی. تو اس وضو کی نیت سے 2 رکعتیں پڑھ لے. اچھا یہ تحیت الوضو ہوتا ہے. وہ جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے جوتوں کی آہٹ امام الانبیاء نے سنی تھی جنت میں، تو آپ نے پوچھا تھا آپ عمل کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جب بھی زندگی میں وضو کیا ہے نا، کم از کم میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ جو 2 رکعتیں ہیں یہ تحیت الوضو سمجھ لیں، سنتیں سمجھ لیں، فرض سمجھ لیں. مطلب ہے ایسا وقت نہیں آیا زندگی میری میں کہ میں نے وضو کیا ہو اور کوئی 2 رکعتوں کی نماز نہ پڑھی ہو. ماشاءاللہ. یہ معنی نہیں ہے کہ سنتیں الگ پڑھی ہیں اور 2 رکعتیں وضو کی الگ پڑھی ہیں، یہ نہیں ہے مطلب اس کا. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. تو یہ تحیت الوضو، تحیت المسجد یہ الگ سے مستقل نمازیں نہیں ہیں. جب مسجد میں بندہ آتا ہے سنتیں پڑھ لے تب بھی ادا ہو جاتے ہیں، فرضوں کے اندر آ کر شامل ہو جائے تب بھی یہ دونوں ادا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل. بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلے سوال کی جانب پڑھتے ہیں مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ فرمائیے گا کہ اگر اپنا صدقہ روزانہ غلے میں جمع کرتا جاؤں اور بڑی رقم ضرورت مند کو دوں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ روزانہ تھوڑے تھوڑے کسی کو دیتا رہوں؟ یہ جو ہے نا حالات پر اس کا انحصار ہے. اچھا. بعض صورتوں میں ایسے ہوتا ہے کہ یہ تھوڑے پیسے دینا یہ ضروری ہو جاتا ہے. اچھا. کیونکہ اس بندے کو اتنی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس نے کہیں پر جانا ہے، سفر کرنا ہے، اور اسے 200 روپے کرائے کی ضرورت ہے اور ہے فقیر. آپ کہتے نہیں میں نے پیسے گلے میں ڈالنے ہیں زیادہ جمع کر کے، پھر میں جو ہے نا زیادہ دوں گا کسی ایک شخص کو. جی بالکل. نہیں، آپ اسی کو 200 روپے دے دیں، یہی بہتر ہے. اس وقت کا یہی تقاضا ہے. اور اگر کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، کوئی مانگنے والا بھی نہیں آیا، کوئی ضرورت مند بھی ایسا نہیں ہے جس کو تھوڑی سی پیسوں کی ضرورت ہے، ایک شخص ہے اس کو کھانے کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہے 2 روٹی جو ہے نا مجھے خرید کے دے دو. جی بالکل. تو اب وہ یہ 2 روٹی جو ہے نا اس کو خرید کے دینا یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ پیسے جمع کریں. ایک بات. اور اگر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے اور آپ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں فلاں غریب فقیر شخص کو جو آپ کے رشتہ داروں میں ہے یا محلے میں ہے، اس کو میں پیسے جمع کر کے اس کو ایک کاروبار کرا دوں گا، پیسے دے کے اس کو نہ ایک سلسلہ چلا دوں گا، تو پھر یہ بہت بہتر ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اور اپنی زندگی شروع کر دے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب ایک اور سوال آپ سے اسی ریلیٹڈ کہ غلے میں جب پیسے ڈالے جاتے ہیں، میں اگر غلے میں ڈال رہا ہوں پیسے، میں نے ڈال چکا ہوں، اب مجھے ثواب اس کا اسی وقت ملے گا یا جب غلہ کھولا جائے گا ان پیسوں کو خرچ کیا جائے گا اس وقت میں ثواب ملے گا اس کو؟ نیت کا ثواب تو ابھی سے آپ کو مل جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. لیکن دینے کا جو ثواب ہے وہ تبھی آپ کو ملے گا جب آپ دیں گے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی، وہ کسی فقیر تک پہنچیں گے یا فقیر کے وکیل کو آپ دیں گے. بعض اوقات فقراء کے جو وکیل ہوتے ہیں نا، مدارس کے اندر طالب علم ہوتے ہیں، تو ان تک وہ پیسے پہنچائے جاتے ہیں، تو مدیر محتمم وغیرہ ان تک، تو یہ ان کے وکیل ہوتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں. ثواب آپ اچھا مجھے جب نیت اور دینے کا ثواب الگ الگ ہے، دو الگ چیزیں. ہاں، حتیٰ کہ بندہ نیت نیکی کی کرے نا
صرف نیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کو ایک نیکی کا ثواب دے دیتا ہے اگرچہ بعد میں وہ کر بھی نہ سکے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا مفتی صاحب ایک اور بھی تو ہے نا کہ جو فرشتہ دعا کرتا ہے صدقہ دینے والے کے لیے، اب وہ دعا کا آغاز کب ہوگا؟ جب وہ صدقہ ڈال چکا ہے گلے میں اس وقت سے، یا جب خرچ ہو چکا اس کے بعد؟ جب وہ دے چکا ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ ہر صبح 2 ملک 2 فرشتے اترتے ہیں جی، اور ایک دعا مانگتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو دیتا ہے، جو انفاق کرتا ہے اس کو عوض عطا فرما، اس کو اجر عطا فرما۔ اور دوسرے کے متعلق یہ فرمایا کہ اور اللہم اعط ممسکا طلفا، جو امساک کرتا ہے اس کے اوپر حق واجب ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے اوپر واجب ہے، اور اسی طرح نفقہ دینا اپنے بیوی بچوں کو، والدین کو، دیگر جو اس کے اقارب ہیں اور ان کا نفقہ اس کے اوپر واجب ہے، یا ایسی حالت ہے کہ گاؤں میں صرف یہی مالدار ہے اور باقی سارے فقیر ہیں اور وہ بھوکے مر رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ شخص نہیں دیتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ملک دعا مانگتا ہے اور کہتے ہیں یا اللہ اس کو تلف عطا فرما، یعنی اس کے مال کو تلف کر دے، اس کے مال کو برباد کر دے۔ جی اچھا مفتی صاحب کالر ان کی جانب بڑھنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے اختصار کے ساتھ چاہوں گا کہ صدقہ کئی لوگ دے دیتے ہیں، صدقہ کرنے کے باوجود معاملہ یہ ہے کہ اب صدقہ کر دیا ہے لیکن اگلے بندے نے اگلے تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اگر اس نے پہنچایا ہی نہیں، اپنے استعمال میں رکھ لیا صدقہ، تو پھر کس طرح ہمیں ثواب ملے گا؟ جیسے کہ آپ نے فرمایا جب تک وہ خرچ نہیں کرے گا تب تک صدقے کا آپ کو جو اجر ہے وہ نہیں ملے گا۔ نہیں، آپ کو اجر مل جائے گا۔ اچھا، وہ باقی وہ جو شخص ہے جس نے خیانت کی ہے وہ اس کے اوپر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے، باقی آپ کو اجر مل جائے گا۔ یہ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی تھے یزید رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے تھے معن، تو یزید رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، وہ کچھ زکوٰۃ کے پیسے، صدقے کے پیسے اپنے غلام کو دیے اور کہا کہ یہ جا کے کسی کو دے دو مسجد میں۔ اچھا، وہ گیا اور وہاں پر دیکھا کہ معن بھی ان میں ہے، فقراء میں ہے، تو ان کو دے دیے۔ اچھا، اب وہ دے دیے تو پھر پتہ چل گیا ان کے والد یزید کو، انہوں نے کہا کہ میں نے تو آپ کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا، آپ کو دینا نہیں چاہتا تھا۔ جی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ معاملہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا مان لک ما اخذت، آپ کے لیے وہ ہے جو آپ نے لے لیا، اور جو یزید رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ آپ نے جو نیت کی تھی وہ آپ کے لیے وہ نیت ادا ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالر ہے ان کی جانب بڑھنا چاہوں گا جی۔ السلام علیکم، محمد عثمان صاحب جی لاہور سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، محمد عثمان صاحب لاہور سے، کیسے ہیں جی آپ؟ جی سر، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اچھا ایک کام کیجئے، آپ کے اس وقت والیوم جو ہے آپ والیوم آپ ڈاؤن کر لیں، آپ والیوم ڈاؤن کر لیں اپنے ٹی وی کا۔ جی سر، میں نے کر دیا۔ جی سر، تھینک یو سو مچ جی۔ آپ پوچھئے، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ 2 سوال ہے میرے چھوٹے چھوٹے۔ سب سے پہلے تو جو ہے نا آپ کو مبارک ہے بہت بہت کہ یہ پیغام ٹی وی اس وقت ضرورت تھی، ٹھیک ہے جی بارک اللہ۔ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ مفتی صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ عشاء کی سنتوں کی، جی بالکل۔ میری عمر تقریباً 40-41 سال ہو گئی ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ 4 جو ہے نا سنتے عشاء کی ہیں، 4 سنتے جمعہ کی نماز کی ہیں، اور جمعے والے دن بھی 2 اذانیں ہوتی تھی، ایک 12:30 بجے ہوتی تھی، اور دوسری جب مولوی صاحب تقریر کر لیتے تھے اس کا خطبہ شروع ہوتا تھا تو ایک اذان اس وقت ہوتی تھی، جی ٹھیک ہے۔ یہ مبارک بھی میرے اسی سوال کا جواب ہی ہے شاید کہ میں نے آپ کو مبارک دے دیا کہ اس وقت یہ بہت ضرورت، آج ہمیں سمجھ آ رہی ہے تھینک یو سو مچ کہ یہ معاملات کس طرح ہیں۔ آپ ذرا حدیث کی روشنی میں یہ بتا دیں سنتوں کے متعلق۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی سر، تھینک یو سو مچ محمد عثمان صاحب سے لاہور سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فرمان میں رکھے۔ آپ جس طریقے سے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، مفتیان کرام ہمیں
آپ تک جو پیغام پہنچاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے آپ کے جب یہ کمنٹس ہمیں ملتے ہیں، آپ کی جانب سے یہ پیغام موصول ہوتے ہیں، پرسنل میسیجنگ کی صورت میں پیغام موصول ہوتے ہیں یا پھر لائیو ہمیں موصول ہوتے ہیں جی الحمدللہ، پھر ہمیں یہ کہیں نہ کہیں اس چیز کا جو ہے نا ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم آپ تک جو خدمت کا ایک دین کی خدمت کا کام ہے آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں پیغام دین کا. مفتی عبدالرحمن عابد صاحب آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گا، جو سوال پوچھا شیخ فرمائیے گا. بھائی نے سوال یہ پوچھا ہے کہ ہم تو 40 سال سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ اتنی رکعتیں ہوتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ سنتے آ رہے ہیں، بالکل، لیکن سننا اور ہوتا ہے اور علم اور ہوتا ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. جی بالکل، دو الگ چیزیں. جو سنایا ہوتا ہے نا وہ دین نہیں ہوتا، نہ وہ علم ہوتا ہے. بے شک بے شک ایسے ہی. علم تب بنتا ہے جب بندہ سننے کے بعد اس کی تحقیق کر لے اور پہنچ جائے اس کے اصل تک کہ واقعتاً یہ اللہ یا اللہ کے رسول کا فرمان ہے یا اللہ اور اس کے رسول کا فرمان نہیں ہے. بہت سی باتیں ہمارے معاشرے میں وہ سنی سنائی چلتی رہتی ہیں اور لوگوں سے سنی سنائی باتوں کو دین سمجھ کر ساری زندگی گزار دیتے ہیں. اس کے تو 40 سال گزرے ہیں، وہ اپنے جو ہے نا سینکڑوں 100 سال بھی گزار دیتے ہیں صرف سنی سنائی باتوں پر چلتے ہوئے. تو سنی سنائی باتوں پر اکتفا کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے مسلمانوں کو. بے شک صحیح. ان پر لازم ہے خود قرآن پڑھیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث پڑھیں. جب خود پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کو سمجھ آ جائے گی. دیکھیں نا، کوئی شخص جو پیدا ہوتا ہے سمجھدار ہوتا ہے اس کو جو دنیا کے کام ہے خود بخود آ جاتے ہیں. بے شک صحیح. سیکھنے پڑتے ہیں اسے، بالکل خود بخود تو کوئی کام بھی نہیں آتا. بالکل ایسے. تو یہ جو دنیا کی چند روزہ زندگی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے تو ہر کام سیکھا جاتا ہے. لیکن جو ہمیشہ والی زندگی ہے جس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا، جہاں اللہ نے موت کو ختم کر دینا ہے، جو اس کے لیے ضروری ہے اس کو سیکھنا ہم نے ویسے ہی چھوڑ دیا، اس کو سنی سنائی باتوں پر رکھ لی ہے. کبھی کوئی سنی سنائی باتوں پر کاروبار کرتا ہے؟ نہیں، بے شک ایسا نہیں، بالکل نہیں. کافی زیادہ ایکسپیرینس لینے کے بعد ہم آغاز کرتے ہیں کاروبار. کوئی سنی سنائی باتوں پر کوئی چیز خریدتا نہیں ہے ٹکے کی، اور دین سنی سنائی باتوں پر چل جاتا ہے. تو بھائی جان آپ خود جب کوشش کریں گے نا دین کو سیکھنے کی، پڑھنے کی، تو انشاءاللہ بہت ساری جو باتیں سنی سنائی ہیں نا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کا کتاب و سنت میں کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے. بے شک مفتی صاحب، بے شک ایسے ہی. الحمدللہ. تو سیکھنا چاہیے علم کو. جی بالکل. بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فرمان میں رکھے. اور ہمارے جو ناظرین ہیں، ہمارے جو پروگرام کا آغاز ہوتا ہے اس کے شروع میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے جی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے. اس پروگرام کو کرنے کا ہمارا مقصد یہی ہے، ہم آپ کو امپاور کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہوں. ایسی باتیں جیسا کہ ابھی ہمیں کالر نے بتایا کہ 40 سال سے میں عمل کر رہا ہوں لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو آپ ایسی چیزیں جس کے بارے میں آپ متشابہت کا شکار ہیں، آپ کو شک و شبہ ہے، مفتیان کرام سے آپ کال کریں اور اپنے مسائل کا حل جانیے. ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہوں. آپ کی جانب سے جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان کی جانب ہم بڑھیں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا. پوچھا گیا ہے کہ بھائی کی منگنی کی تو لڑکی والوں نے منگنی توڑ دی اور پیسے وغیرہ واپس کر دی، تو کیا ہم بھی انہیں پیسے کرنے کے پابند ہیں یا نہیں؟ اچھا مفتی صاحب آپ کی اجازت سے میں کالر کو ایڈ کرنا چاہوں گا. جی جی بہت شکریہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد یوسف صاحب ہیں جی اسلام آباد سے. سر کیسے ہیں جی آپ؟ جی شکر الحمدللہ. اچھا میں ابھی سن رہا تھا مولانا صاحب کو. جی جی. میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ جب مسجد میں ہم وضو کرتے ہیں جا کے، جی جو وہ 2 رکعتیں پڑھنی ہے، کیا وہ بھی سنت ہوں گے، نفل ہوں گے یا فرض ہوں؟ وہ نیت بھی تو کرنی پڑے گی جی. جو مسجد میں بیٹھنے کے ہم نے 2 رکعتیں ادا کرنی ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی محمد یوسف صاحب، بہت شکریہ کال کی. مفتی عبدالرحمن عابد صاحب شیخ فرمائیے. جی محترم یوسف صاحب، نیت تو ضروری ہے ہر عمل کے لیے. جی نیت کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، کوئی عمل نیت کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے، معتبر اللہ رب العالمین کے ہیں. لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نیت کہتے کس کو ہیں؟ نیت زبان سے الفاظ پڑھنے کا نام نہیں ہوتا. الفاظ پڑھنے کو نیت نہیں کہتے. نیت ہوتی ہے دل کے ارادے کا نام. جب آپ نے اپنی دکان سے اٹھے ہیں، اپنے گھر سے اٹھے ہیں، اپنے کاروبار اپنی دنیا کی مصروفیتوں چھوڑ کر مسجد میں آئے ہیں، تو جو چیز آپ کو مسجد میں لے کر آئی ہے نا اس چیز کا نام نیت ہے. ہاں بالکل نیت وہ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ نے وضو کر لیا، مصلی پر آ کر کھڑے ہو گئے. جی جی. آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. جی. آپ اگر فجر کے ٹائم آئے ہیں یا ظہر سے پہلے آئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے میں ظہر کی جو ہے نا وہ پڑھ رہا ہوں،
سنتیں پڑھ رہا ہوں یا فجر کی سنتیں پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کو پتہ ہے وہ دل کے اندر موجود ہے. یہ آپ نے زبان سے نہیں کہنا کہ 2 رکعت نماز سنت فجر کی یا 4 رکعت نماز سنت ظہر کی، یہ نہیں کہنا، وہ آپ کے دل کے اندر موجود ہے. بس دل کے اندر یہی رکھنا ہے کہ میں زور سے پہلے والی پڑھ رہا ہوں، اور دل کے اندر اسی چیز کے وجہ سے وہ آپ کے تحیت المسجد ایٹومیٹک ادا ہو جانے ہیں اور تحیت الوضو بھی ایٹومیٹک ادا ہو جانے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک اور کالر ہے ان کے ساتھ ہمارے ساتھ، ان کی جانب بڑھوں گا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اصغر علی صاحب ہیں جی فیصل آباد سے. جی سر، کیسے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ سر، آپ سنائیں. سر الحمدللہ، اللہ کا شکر. کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری والد نے کھلا لیا ہے. اچھا. میری والد نے مجھ سے کھلا لیا اور اس نے ایڈریس کسی اور کا لکھایا ہے اور نام میرا. اچھا. ہلو. اچھا جی سن پا رہے ہیں آپ کو. جی بولیے آپ. جی میں نے کہا سن پا رہے ہیں آپ کو، آپ بولیں، اپنا سوال دہرائیں آپ دوبارہ سے. اچھا سر، وہ کھلا اس نے مجھ سے لیا ہے، ایڈریس کسی اور کا لگایا ہے، نام میرا لکھایا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا، وہ میرے ساتھ رہتی رہی ہے. جب 3 نوٹس ہو گئے ہمیں تب بھی پتا چلا کہ یہ کھلا ہو گئی ہے. عدالت نے اب کھلا دے دی. کیا اسلام میں ایسے جائز ہے؟ عدالت نے تو اپنا کام کر دیا، کھلا دے دی. اچھا وہ صحیح ہے یہ؟ اچھا وہ کسی اور ایڈریس پہ جا چکا تھا اور آپ کو علم ہی نہیں تھا اور آپ ساتھ رہ رہے تھے؟ ہاں جی، ہمارے ساتھ رہے تھے، ہمیں علم نہیں تھا، ہمیں تبھی پتا چلا جب 3 نوٹس ہو گئے. اللہ اکبر. اچھا جی ٹھیک ہے جی. اصغر علی صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ فرمائیے گا، ایک خلا کا کیس ہے، کہتے ہیں خاتون نے دائر کی، ایڈریس کہیں اور کا لکھا ہوا تھا، تو جب 3 طلاقیں ہو چکی تھیں اس کے بعد علم ہوا، میں ساتھ اس کے رہ رہا تھا، نارمل زندگی گزار رہے تھے، جب 3 ہو چکی اس کے بعد پتہ چلا جی یہ تو طلاق ہو چکی ہے. اس بارے میں فرمائیے گا کہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں عمل کیسا ہے. یہ خلا کا جو پروسیس ہے عدالتوں میں جو ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ پہلے اس خاوند کو بلاتے ہیں، وہ خاوند آئے تو اسے پوچھا جاتا ہے، نہ آئے تو مزید دوسری طرف کو یعنی دوسری تاریخ ڈال لیتے ہیں. جی سر. اچھا اب یہ پتہ جو ہے کوئی اور ایڈریس کوئی اور لکھوا دیا ہے، تو آخر میں نا وہ اخبار کے اندر بھی ایک اشتہار شائع کرتے ہیں. وہ اشتہار شائع کر کے پھر اس کے بعد اگر اس اشتہار کو بھی کوئی نہیں دیکھ پاتا تو اس کے بعد وہ تنسیخ نکاح کی ڈگری یا خلع کی ڈگری وہ جاری کر دیتے ہیں. یعنی ہر لحاظ سے وہ اپنی کوشش مکمل کر دیتے ہیں. مکمل ہونے کے بعد پھر وہ ڈگری جاری کرتے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہوا ہے صرف اس پہ نہیں ہوتا کہ ایڈریس غلط لکھا گیا ہے اور ان کو پتہ تک نہیں چلا، تو یہ تھوڑا سا معاملہ محل نظر ہے. تو وہ اشتہار جو اخبار میں دیتے ہیں وہ بھی آتا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے تھا ان کو، اور باقی جو معاملات ہیں تھوڑا سا گھر کے اندر رہتے ہوئے پتہ بھی چلنا چاہیے تھا. جی اس حوالے سے ایک ضروری وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ہمارے جو عدالتی سسٹم ہے نا، یہ فیملی کورٹوں کا یا سول کورٹوں کا یا سیشن کورٹوں کا، اس میں بے شمار خرابیاں ہیں. اچھا ٹھیک ہے. بہت ساری خرابیاں ہیں. ان خرابیوں میں ان کے پاس سلطہ ہے، یہ پوری تحقیق کر سکتے ہیں کہ یہ ایڈریس صحیح لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا. پولیس ان کے پاس موجود ہوتی ہے، ادارے ان کے متحد ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ 1 منٹ میں تحقیق کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا وہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو وکیل ہوتے ہیں نا، وہ جان بوجھ کر غلط ایڈریس لکھواتے ہیں. اللہ اکبر. وہ بھی مجرم ہے. اور جو ادارے اور جو فیصلہ کرنے والا، ڈگری جاری کرنے والا، اگر وہ نہیں تحقیق کرتا، اپنے سارے وسائل جو اس کے پاس ہیں ان کو صرف نہیں کرتا، وہ بھی گناہگار ہے، وہ بھی حصے دار ہے. اس رشتے کو توڑنے میں جہاں شیطان کا حصہ ہے وہاں یہ بھی کچھ نہ کچھ برابر کے شریک ہیں اس کے ساتھ. توڑ رہے ہیں یہ رشتہ، کیونکہ عین ممکن ہے جب یہ حقیقت تک پہنچ جائیں گے، اس کا ایڈریس ڈھونڈ لیں گے. آپ علی بھائی مجھے دیانتداری سے بتائیں، ادارے ہمارے حکومت کسی بندے تک پہنچنا چاہے، کوئی ان کے لیے رکاوٹ ہے؟ نہیں سر، بالکل نہیں. کوئی ایسی چیز ہے کہ ان کو پتہ نہ چلے؟ بالکل نہیں ہے سر. ہماری عدالتوں کے اندر یہ فیملی کورٹوں میں 90-95% وہ زحمت گوارا ہی نہیں کرتے پتہ کرنے کا حقیقت کا. ان کو پتہ بھی ہے کہ جھوٹ سارا چلتا ہے یہاں پر، اور سارا جھوٹے ایڈریس لکھوائے جاتے ہیں، پھر بھی کچھ نہیں کرتے. تو یہ تو رشتے توڑنے کے مجرم ہیں. اب عین ممکن ہے بیوی نے، عقل تھوڑی سی کم ہوتی ہے خواتین کی، ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، وہ کسی جھانسے میں آ کر، کسی غصے میں آ کر اس نے دعویٰ دائر کر دی ہے. اب
اس کا فرض بنتا ہے کہ اس کے خامد کو ڈھونڈے، فیملی کورٹ کے ذمہ دار کو، اداروں کو پابند کرے، ان کو لے کے آؤ میرے پاس. بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب. وہ لا سکتے ہیں، ایڈریس غلط بھی لکھوایا ہوا پھر بھی مل سکتا ہے. وہ کہاں ہے، کدھر ہے؟ بالکل ایڈ ہے نا، یونین کونسلز میں ایڈ ہوتے ہیں، نکاح نامہ جو ہے رجسٹرڈ ہوتا ہے، سارا کچھ موجود ہے، آئی ڈی کارڈ موجود ہے اس کا. بالکل ٹھیک ہے. اور پتہ چل جاتا ہے وہ کہاں، فون نمبر اس کا موجود ہوتا ہے. جی اب تو مشکل ہی کوئی نہیں ہے. یہ کوتاہی ہے بڑی، اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم رشتے توڑ رہے ہیں یا رشتے جوڑنے کا ہم کردار ادا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، یہ رشتے توڑنا کوئی اچھا کام نہیں ہے. یہ نکاح ٹوٹنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ جوڑنے کے لیے ہوتے ہیں، جڑے رہنے کے لیے ہوتے ہیں. اور یہ فیملی کورٹ رشتے دار جوڑنے کا کام کرنا چاہیے، ان کو رشتے توڑنے کے اندر حصے دار نہیں بننا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ غلط کر رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اپنے اس رویے پر، اپنے عمل پر اس کو بہتر کرنا چاہیے انشاءاللہ. اور یہ کر سکتے ہیں بالکل، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کے اختیار میں نہیں ہے. دوسرا، اگر انہوں نے پوری کوشش کر لی ہے تو انسان ہی نا، جی بالکل ایسے مان سکتے ہیں ہم کہ پوری کوشش دیانتداری سے کرنے کے باوجود وہ اس بندے تک نہیں پہنچ سکے. ڈگری جاری کر دی ہے، خلا ہو گیا شرعی طور پر، یہ معتبر ہے شریعت میں. اوکے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ مانا جائے گا. اور اگر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اگر قاضی جو فیملی کورٹ کا جج ہے وہ نہیں بھی بلاتا خامد کو، یک طرفہ کھلے کی ڈگری جاری کر دے تب بھی جائز ہے. اچھا ٹھیک ہے، تب بھی جائز ہے، ہو جاتا ہے، شرعی طور پر معتبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا ہے، وہاں پر میں پسند نہیں کرتی. فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح، اس کے خامد کو بھی نہیں بلایا، اللہ کے نبی نے وہیں اس کا نکاح ختم کر دیا. بالکل صحیح ٹھیک ہے. تو خلا یہ معتبر ہے، لیکن سب سے پہلے فیملی کورٹ کی ذمہ داری ہے وہ ان کا پیچ اپ کروانے کی کوشش کریں. جو ان کے درمیان شیطان نے جو وسوسے ڈالے ہیں اور یہ جدائی کے جو چیزیں ڈالی ہوئی نا دماغوں میں، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. اور مفتی صاحب میرے خیال میں ہر ادارے میں، ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں جہاں پر برے لوگ ہیں، میرے خیال میں اچھے لوگ الحمدللہ موجود ہوتے ہیں. اچھے اور بروں کے جو توازن کے ساتھ ہی جو ہے نا دنیا اس وقت چل رہی ہے الحمدللہ. اللہ سے دعا ہے جو برا کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ اگر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کی کالز اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. کرنا کیا ہے، سمپلی آپ نے یہ کرنا ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. نمبر آپ کی اسکرینز پہ بھی اس وقت چل رہا ہے، نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے 04211170000 یعنی 04211170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. اور ایک اور ریمائنڈر کہ آپ اپنے سوالات واٹس ایپ پہ بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں. بالکل جی، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ آپ اپنے سوال وائس نوٹ کی صورت میں یا ریٹن میسیجز کی صورت میں بھیج سکتے ہیں. نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200. آپ کی جانب سے جو ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں یوٹیوب پہ، ان کی جانب بڑھیں گے. مفتی عبدالرحمن عابد صاحب، شیخ احمد کے نام سے آئی ڈی ہے. پوچھا گیا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہم سلام کرتے ہیں، تو یہ مردوں کو کیسے سلام پہنچایا جاتا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. مردوں کو سلام پہنچایا نہیں جاتا. اچھا ٹھیک ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ قرآن میں اور نہ حدیث میں کہ مردوں کو سلام کہنے والوں کا سلام پہنچایا جاتا ہے. اچھا یہ صرف رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ آپ پر کوئی شخص کسی وقت دنیا کے کسی کونے اور خطے میں درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ آپ تک پہنچایا جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ کیسے پہنچایا جاتا ہے وہ بھی کیفیت اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں. پہنچایا جاتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. ہر میت کو ہمارا سلام کوئی نہیں پہنچایا جاتا. البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا میت کے لیے، فوت شدگان کے لیے، اس کا فائدہ میت کو مل جاتا ہے. اب فائدہ اللہ کس شکل میں دیتا ہے؟ اس کے درجے بلند کرتا ہے، اس کی کمیاں کوتاہیاں معاف کرتا ہے، اس کو مزید انعامات سے نواز دیتا ہے. وہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں. اس کی کوئی تفصیل کتاب و سنت میں موجود نہیں، نہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھی ہے. البتہ یہ ذہن میں رکھنا لازم ہے کہ جو فوت شدگان ہے نا، وہ ہمارا سلام سنتے نہیں ہیں، نہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون آ کے ہمیں سلام کر رہے ہیں. اچھا. اور نہ وہ سلام کا جواب دیتے ہیں.
कुछ भी पता नहीं होता उनको। ठीक है। उनका ताल्लुक है बरज़खी ज़िंदगी के साथ, उसका दुनिया वाली ज़िंदगी से कोई लिंक नहीं है। बिल्कुल। ये हम उनके लिए दुआ कर रहे होते हैं अस्सलामु अलैकुम कहकर। ओके, ये दुआ है उनके लिए, बेसिकली दुआ है, ये बेसिकली दुआ है। अब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते थे, अल्लाह ने कुरान में कहा जब तुम घरों में जाओ तो घर वालों पर सलाम कहो। अब इस ऐसे वक्त में कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होते थे घर में जब लोग सो रहे होते थे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, तो वो सलाम कहते थे। अब सोया हुआ तो सलाम कोई नहीं सुनता, हाँ, ना सुन सकता ना जवाब दे सकता, ना जवाब दे सकता है। तो जो जिंदा है सिर्फ सोया हुआ है उनको भी सलाम कहने का हुक्म है कुरान में अल्लाह का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है सलाम कहने का, वो सुनते नहीं है ना जवाब देते हैं। ये हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं। जब सोया हुआ नहीं सुनता तो जो मनो मिट्टी के नीचे फौत हो चुका है वो कैसे सुन लेगा हमारा सलाम और कैसे जवाब दे देगा और कैसे उसको पता चलेगा कि मुझे मेरा फलां रिश्तेदार आकर सलाम कह रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब तफसीली जवाब के लिए। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, मुफ्ती साहब आपकी जानिब बढ़ने से पहले कॉलर है, उनकी जानिब बढ़ना चाहूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर, आबिद वसीम साहब हैं जी बिहाड़ी से। सर कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारी टीम को मेरा सलाम जी, सबको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर पूछिए क्या पूछना चाहेंगे? हाँ जी, मेरा सवाल ये था, जैसे एक भाई ने पहले सवाल किया था कि बचपन से सुनते आ रहे हैं। जी जी। मैं भी जब होश संभाला था कि फिर ये सुनते आ रहे हैं कि दाएं हाथ से देना, खाना पीना, लेना देना, जो भी मस्जिद जाते हैं तो कहते हैं जो दाएं तरफ नमाजियां उनको ज्यादा अजर मिलेगा। तो मैं ये देखता हूँ कि जो कुछ लोग दाएं तरफ ही ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं, बाएं तरफ फिर तादाद कम होती है। मैं फिर कोशिश करता हूँ कि बैलेंस रहे, दोनों तरफ बराबर रहे। फिर कुछ लोग नमाजी ऐसे आते हैं दाएं तरफ भी लाइन पूरी करते जा, बिल्कुल जी, कम हो जाती है। बिल्कुल। इस मतलब में पूछना था क्या मैं फिर वो कोशिश उन तरफ को बैलेंस हो जाए, इमाम पे मैच हो जाए। दूसरा ये कि मस्जिद में जुमा पढ़ने जाते हैं ना तो लोग खड़ाम के आगे बच्चे की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, जवाब दीजिएगा शरीयत से। बिल्कुल जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आबिद वसीम साहब बिहाड़ी से हमारे साथ मौजूद थे। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, शेख फरमाइएगा। पहला सवाल सर, एक तो उनका सवाल ये था कि सुना है बचपन से ही कि जो दाएं तरफ की नमाज था उसके बारे में था, उसके बारे में फरमाइए। एक रिवायत आती है जी कि वो दाईं तरफ वाले उनके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ास रहमत भेजते हैं जी, लेकिन वो रिवायत जो है ना साबित नहीं है। अच्छा। जो रिवायत साबित है वो सुफूफ़ अव्वल अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहमत ख़ास नाजिल फरमाते हैं, मलाइका भी उनके लिए दुआएं मांगते हैं। वो किन सफ़ों पे? पहली सफ़ों पे, अला सुफूफ़िल अव्वल, जो पहली सफ़े हैं उनके ऊपर इन दरूद भेजते हैं और रहमत ख़ास नाजिल फरमाते हैं। पहली सफ़े या पहली सफ़? पहली सफ़े, पहले इब्तिदाई जो 3 सफ़े हैं ना, अच्छा इब्तिदाई 3 सफ़े ये उनमें शामिल हो अच्छा, जाते हैं। ठीक है। यानी एक बंदा आ गया पहली सफ़ में जगह है तो वहाँ पर शामिल हो गया। फिर चूँकि हदीस में सुफूफ आता है ना, अला सुफूफिल अव्वल, तो फिर जो हद है जमा की तो वो 3 तक तो है ही है। अच्छा ठीक है। तो ये इब्तिदाई 3 सफ़े जो है ना, अहले इल्म ने ये बताया है कि ये इसमें मुराद है। ठीक है। अच्छा, तो पहली सफ़ों पर यानी कि ख़ास रहमत नाजिल होती है, मलाइका की दुआएं होती हैं उनके लिए, अल्लाह की ख़ास रहमत होती है। और फिर ये कि दाईं तरफ सहाबा के बारे में ये आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि दाईं तरफ रुख करते थे उमूमन, तो उनकी ये ख्वाहिश होती थी कि हम दाईं तरफ बैठें और जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुख फेरे तो उनका रुख अनवर हमारे ऊपर हम पर पड़े और हम उनको देखें, वो हमें देखें। बाकी ये है कि ये जो इमाम को दरमियान में करना है, इस पर यानी तकरीबन इजमा है कि दरमियान में रखना है इमाम को। तो जब लोग दाईं तरफ ज़्यादा हैं तो कुछ लोगों को बाईं तरफ भी होना चाहिए ताकि तवाज़ुन कायम रहे। जी ठीक है। जी शेख फरमाइएगा, आप भी कुछ फरमाना चाह रहे हैं? एक रिवायत भी आती है वस्सतुल इमामा कि इमाम को दरमियान में करो। अच्छा। ये रिवायत तो बिल इत्तेफाक ज़ईफ़ है। अच्छा हाँ जी। और जिसको शेख साहब ने, मुफ्ती साहब ने कहा है कि ये रिवायत ज़ईफ़ है, बहुत से मुहद्दिसीन मुहक्किकीन ने उसको हसन दर्जे की रिवायत करार दी है। अच्छा ठीक है। मैं भी अल्लाह के फजल से उसको हसन दर्जे की दयानतदारी से समझता हूँ। वो हसन दर्जे की रिवायत है कि जो दाईं तरफ वाले हैं ना, उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते ज़्यादा दुआएं करते हैं उनके लिए, दाईं तरफ वालों के लिए, जो नमाज में दाईं तरफ हैं इमाम। ठीक है। तो कोशिश सबको यही करनी चाहिए दाईं तरफ खड़े होने की। अच्छा, अगर दाईं तरफ खड़े होने से बैलेंस सफ़ का ख़राब भी होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। अब ज़्यादा
جو ہے نا فرشتوں کی دعائیں اور فرشتوں کی رحمتیں جب ان کے لیے ہو رہی ہیں دائیں طرف والوں کے لیے، تو اب دائیں طرف ایک کھڑا ہونا چاہتا ہے تو مجھے کس نے حق دیا میں ان کو دوسری طرف کر دوں کہ نہیں تم ادھر چلے جاؤ، وہ ادھر آنا چاہتا ہے. اچھا ٹھیک. جبکہ ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ امام کو درمیان میں ہونا چاہیے، وہ روایتی ضعیف ہے، وہ ثابت ہے ہی نہیں ہے. جی. باقی الصفوف الاول جو آتا ہے نا، پہلی صفوں والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس کا جو اصل مطلب ہے نا وہ یہ ہے کہ الصف الاول فالاول فالاول، یہ نہیں ہے کہ پہلی 3 صفیں، ان 3 صفوں والوں پر اللہ کی رحمت زیادہ اترتی ہے. پہلی صف والوں پر اترتی ہے، دوسری والوں پر نہیں. پہلی صف کے بعد پھر جو دوسری صف والے ہیں ان کے بعد پھر ان پر اترتی ہے. پھر جو تیسری صف والے ہیں پھر ان پر اترتی ہے. پھر جو چوتھی صف والے ہیں پھر ان پر اترتی ہے. یہ درجہ بدرجہ ہے. اچھا. یہ صفوف کا یہ مطلب ہے، درجہ بدرجہ یہ رحمت اترتی ہے. اصل میں پہلی صف اللہ کے نبی نے کہا ہے لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستحموا علیہ لاستحموا علیہ. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اذان کہنے میں اور پہلی صف کا لفظ ہے، صفوف نہیں ہے یہاں پر، پہلی صف میں کھڑا ہونے کا اجر کتنا ہے، تو پھر وہ یہ شرف قرآن اندازی کر کے حاصل کرنے کی کوشش، اگر قرآن اندازی حاصل کرنا چاہے نا تو وہ قرآن اندازی کر کے حاصل کرنے کی کوشش کریں. پہلی صف میں کھڑا ہونے اتنا ثواب ہے پہلی صف کا. تو یہ پہلی صف ہے. جو صفوف کا لفظ ہے وہ درجہ بدرجہ ہے، وہ مطلقاً نہیں ہے کہ پہلی 3 صف والوں کو پہلی صف والوں کے برابر اجر ملتا ہے، ایسی نہیں ہے. درجہ بدرجہ پہلے زیادہ پھر کم یہی ہے مفتی صاحب. جی مفتی صاحب آپ بھی کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں. شیخ حفظہ اللہ نے تو بتا دیا اس روایت کے متعلق علی میامن الصفوف، لیکن اہل علم نے شیخ البانی رحمہ اللہ نے انہوں نے بھی کہا کہ حسن باللفظ علی الذین یصلون الصفوف، جو صفوں کو ملاتے ہیں ان لوگوں پر خاص رحمت نازل ہوتی ہے. یہ علی میامن الصفوف نہیں. پھر شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اسنادہ ضعیف، اور وہ پھر کہتے ہیں سفیان ثوری عن. تو بہر صورت تو یہ جو حدیث ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، یہ ہے. اور یہ علی الصفوف جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا علی الصف الاول علی الصفوف الاول، یہ الفاظ بھی آئے ہیں، لہذا ہم دونوں کو ثابت مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فرمان میں رکھے. اور اگلے سوال کی جانب بڑھنا چاہوں گا میں، بلکہ انہوں نے ایک اور سوال پوچھا تھا مفتی صاحب، مفتی عبدالولی خان صاحب سے. فرمائیے گا کہ انہوں نے فرمایا کہ جمعے کے دوران ہم کیا کرتے ہیں، پیچھے سے آتے ہیں، لیٹ آتے ہیں نمازی اور پھلانگ کے آگے چاہتے ہیں، ان کے بارے میں فرمائیے گا. کہتے ہیں وہ ڈسٹرب کرتے ہیں بہت زیادہ. یہ جو ہے نا صفوں کو، گردنوں کو پھلانگنا، اس سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو صفوں کو اس طرح گردنوں کو پھلانگنا، صفوں کو چیرنا یہ جائز نہیں ہے. لیکن اس کا یہ بھی ہے کہ وہ اگلی صفوں میں جگہ ہوتی ہے، اسی لیے یہ بندہ پیچھے سے آگے جا رہا ہے. تو یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ اگلی صفوں میں پہنچ جائے، اگلی صف میں جگہ نہ چھوڑے. وہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نقص ہو، کمی ہو تو وہ آخری صف میں ہو، پہلی صف میں کوئی کمی نہ ہو. تو پہلی صف میں اگر جگہ نہیں ہوگی تو یہ پیچھے سے آنے والا شخص گردنوں کو نہیں پھلانگے گا. ویسے گردنوں کو پھلانگنا منع ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ شیخ محترم. یہ جو گردنوں کو پھلانگنا منع ہے نا، جی مفتی صاحب، یہ اس وقت منع ہے کہ بلا وجہ ہی بندہ پھلانگ رہا ہے گردنوں کو. اچھا. لیکن اگر آگے لوگ آج کل بہت سست ہیں ہمارے معاشرے میں مسلمان، نیکی کے اجر لینے میں جہاں اجر بہت ملتا ہے نا وہاں سستی کرتے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ سب سے آخری صف میں کھڑے ہوں اور پیچھے کھڑے ہو تاکہ بھاگنا جو ہے نا بالکل ایسے. جی مفتی صاحب، تو یہ غلط ہے طریقہ. جو پہلے آئے نا اس کو جتنا زیادہ امام کے قریب ہو کر بیٹھ سکتا ہے اتنا زیادہ امام کے قریب ہو کر بیٹھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ لوگ موجود ہیں، اگلی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے آئے ہوئے ہیں، ایک بندہ لیٹ آیا ہے اور وہ گردنیں نہیں پھلانگ رہا لیکن رستہ موجود ہے اگلی صف تک پہنچنے کے لیے اور جگہ بھی موجود ہے، تو وہ آگے صف جا سکتا ہے. اور اگر مفتی صاحب رستہ موجود نہیں ہے لیکن اس کو جگہ نظر آ رہی ہے سامنے تو وہاں پر جائے، تو سائڈ پہ کر کے ہٹا کے اگر جانا پڑے تو جا سکتے ہیں؟ نہیں، پھر وہ بیٹھ جائے پیچھے اگر ایسی صورت ہے. اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیخ محترم. اچھا شیخ، یہ کمنٹ سیکشن کی جانب بڑھوں گا. شیخی ملک صاحبہ جی لکھتی ہے، السلام علیکم، میں پہلے ناول، سانگز، ڈرامے، موویز دیکھا کرتی تھی، الحمدللہ اب نہیں دیکھتی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے
کہ ان کو دیکھوں لیکن میں دیکھتی نہیں اللہ کی رضا کی خاطر، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس کی وجہ سے یہ مجھ سے مکمل طور پر چھوٹ جائیں، ایسا خیال بھی میرے دل میں نہ آئے جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے مکمل راضی ہو جائے؟ شیخ فرمائیے۔ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خوش نصیب ہے ہماری بہن، ماشاءاللہ، الحمدللہ، جس کو اللہ رب العالمین نے یہ سانگز سننے سے، موسیقی سننے سے محفوظ فرما لیا، بچا لیا۔ اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بالکل، الحمدللہ۔ اس دور میں اس طرح کے فتنوں سے کسی کا بچ جانا یہ اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے ایسے لوگوں پر۔ بالکل مفتی صاحب، تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ دوسرا، اس کے لیے جو سب سے زبردست ہے نا چیز جو میں سمجھتا ہوں، وہ ہے صبح و شام کے اذکار میں 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری تینوں کل پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اوکے۔ اور سونے سے پہلے کے اذکار میں بھی 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ 3 مرتبہ صبح کے اذکار میں، شام کے اذکار میں، رات کو سونے کے اذکار میں، اور فرضی نمازوں کے بعد کے اذکار میں ایک بار پڑھتے تھے تینوں، اور پڑھنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا۔ ٹھیک ہے، صبح و شام کو 3 مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے، نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے، اور سونے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھنے کا عمل ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آپ نے فرمایا، جو میں بتانا چاہتا ہوں اصل میں، آپ نے فرمایا ما تعوذ متعوذ بمثلہما، یہ جو معوذتین ہے نا، سورہ اخلاص کے ساتھ، سورہ اخلاص ان کے ساتھ ملا کر جو بندہ پناہ حاصل کرتا ہے نا، ایسی مضبوط اور زبردست پناہ دنیا میں کسی وظیفے سے، کسی عمل سے ملتی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے شیطان ہوتا ہے، بالکل، اور نفس بھی بسا اوقات ہوتا ہے، اور گندے مجلسی اور گندے دوست بھی بسا اوقات ہوتے ہیں، ماحول بھی بسا اوقات ہوتا ہے۔ تو ان ساری شرور سے، جتنی بھی شرور موجود ہیں، ان سب سے قوی ترین پناہ میں بندہ اللہ رب العالمین کی جس چیز سے آتا ہے نا، وہ یہ 3 صورتیں ہیں آخر۔ سبحان اللہ۔ تو ان کو ہمیشہ جو ہے نا، اور یہ ماشاءاللہ ایسا آسان وظیفہ ہے کہ یہ کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں جس کو نہ آتا، ہر ایک کو الحمدللہ آتا ہے، ہر ایک کو آتا ہے، ایون کہ بچوں کو بھی ماشاءاللہ بچوں کو بھی سکھایا ہی جاتا ہے، بچوں کو بھی آتا ہے، اور نہیں آتا تو سیکھنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو ابتدا میں سب سے پہلے یہ وظیفہ سکھانا چاہیے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ جس طرح آج کل شرور ہیں اور شرور کا لشکر ہے، اس وقت فتنوں کا لشکر ہے، تو اس سے مضبوط پناہ اللہ کی دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے جو اس سے مضبوط پناہ بندے کو عطا کر سکے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب، شیخ محترم، جزاک اللہ خیر۔ آپ بھی کر دوں، وہ یہ ہے کہ خانہ خالی را دیو میں گیرد، وہ فارسی کا ایک ہے۔ اچھا، اس کا ترجمہ؟ جب گھر خالی ہو تو پھر دیو اور جنات وہ آ ہی جاتے ہیں وہاں پہ۔ جب بندہ فارغ ہوتا ہے نا، جی سر، تو پھر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، اور پھر بندے کا دل کرتا ہے ان چیزوں کو سننے کا۔ بالکل، یہ جو خالی وقت ہے بندے کا نا، اس کو وہ مصروف کر دے، تلاوت کے ذریعے سے، اذکار کے ذریعے سے، اور اس طرح کوئی اور اچھی مصروفیت ہے گھر کے اندر، کھانا پکانا وغیرہ مصروفیت، والدین کے ساتھ باتیں، بچوں کے ساتھ اپنی باتیں، اس سے بھی نا جب بندہ مصروف ہوتا ہے تو شیطان کو وار کرنے کا وہ موقع پھر نہیں ملتا۔ ترجمہ پڑھنا چاہیے قرآن کا، بچوں کو پڑھانا چاہیے سب کو، گھر میں امپورٹنٹ بات، یہ زبردست مصروفیت ہے گھر کے اندر، کیونکہ یہ تو فرض ہے ہم پر، اترا ہی اس لیے ہے کہ ہم قرآن سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور اپنے بچوں کو اس پر عمل کروائیں۔ عمل ایک ہی صورت میں جب تک ہم ترجمہ نہ، جب ترجمہ پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو پھر عمل ہوگا۔ پھر صحابہ کی سیرت ہے، وہ پڑھنی چاہیے، ہمارے بچوں کو پڑھانی چاہیے۔ یہ فارغ وقت تو ہمارے پاس اتنا ہے ہی نہیں کہ ہم اس طرح کے لگو جو ہے نا وہ کاموں میں مصروف رہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے، مسلمان کا تو وقت ہی بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ بے شک، الحمدللہ۔ تو یہ تو مصروفیت کے بہت اچھے، جن کا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہے، تو ان کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کرنا چاہیے۔ ایسے ہی، بالکل۔ بہت شکریہ شیخ محترم، آپ لوگوں نے بہترین الحمدللہ ہمارے ناظرین کے لیے رہنمائی ہے ان تمام تر باتوں میں۔ آپ کی جانب بڑھوں گا مفتی عبدالولی خان صاحب، ریحان ندیم کے نام سے آئی ڈی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں جی، شادی کی عمر کیا ہے؟ شادی کی عمر، یہ ایک تو یہ ہے کہ لڑکا ہے تو لڑکے کی شادی کی عمر کیا ہے؟ جب اس کو خواہش شروع ہو جاتی ہے، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، حتی اذا بلغ النکاح، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے، یہ اس کی عمر ہے۔ اچھا، ٹھیک، تھوڑی سی دانشمندی اور سمجھداری یہ بھی ضروری ہے کہ صرف بالغ ہونا نہیں، بلکہ بالغ ہونے کے بعد یعنی مال کے لیے رشد ضروری ہے، تو بیوی سنبھالنے کے لیے بھی تو رشد ضروری ہے۔ تو بندے کے اندر یہ سمجھداری، یہ رشد آ جائے،
شادی کر لے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ شیخ محترم. ناظرین آپ کی کالز اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کو ریمائنڈر کرواتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. کرنا سمپلی یہ ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے 0421170000 یعنی 042111170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے مفتیان کرام سے، اس کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ آپ واٹس ایپ پہ بھی ہمیں ریچ کر سکتے ہیں. ایسے سوالات جو یہاں پر نہیں پوچھنا چاہتے یا نہیں پوچھ پائیں گے، بعد میں یاد آئیں گے، آپ یہ سوالات واٹس ایپ پہ مفتیان کرام سے ڈائریکٹلی پوچھ سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200. آپ کی جانب سے جو یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں سوالات پوچھے گئے ہیں ان کی جانب بڑھیں گے. مفتی عبدالرحمان عابد صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے احمد کے نام سے آئی ڈی ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں قیامت والے دن اکٹھے آئیں گے حوض کوثر پر. امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، ثابت نہیں ہے آپ سے. اچھا. صالح اس کی سند میں ایک راوی ہے، صالح بن ابی مرہ. اچھا. وہ ضعیف راوی ہے. ایک ابو سعید اس کی سند میں ہے، وہ متروک الحدیث راوی ہے. اچھا. تو امام حاکم رحمہ اللہ کا اس کو صحیح کہنے کا فیصلہ درست نہیں ہے. ویسے بھی محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ تصحیح کا حکم لگانے میں متساہل ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ روایت صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بیان نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے اور کوڈ بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ سوال ہے جی، شیخی ملک کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتی ہیں جی السلام علیکم، میں اگر کسی غیر محرم سے محبت کر لوں جس سے میں محبت کرتی ہوں اس کو بھی نہیں پتہ اور نہ ہی اس کے گھر والوں کو پتہ ہے، نہ ہی میرے گھر والوں کو پتہ ہے، ہماری کاسٹ بھی سیم نہیں ہے، اس کو صرف اللہ سے دعا میں ہی مانگتی ہوں، اس طرح کیا وہ مجھے مل جائے گا؟ انٹرسٹنگ سوال ہے، بتائیے گا. یعنی انسان جو ہوتے ہیں دنیا میں رہتے ہیں جی، تو وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، تو مرد کی نظر میں بھی کوئی خاتون اس کو پسند ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ میری شادی ہو جائے. جی بالکل. اسی طرح عورت کی نظر میں بھی یہ ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ فلاں مرد کے ساتھ میری شادی ہو جائے. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اس حد تک بندہ اگر دعا بھی مانگتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یا اسی طرح جب بندہ دعا استخارہ کرتا ہے تو اس کے اندر بھی یہی ہے، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دین و معاشی. تو اس کے اندر بھی ایک دعا ہے، لیکن اب اسی کی طرف یعنی دل لگا کے رکھنا اور متوجہ رہنا اور ہر وقت ذہن پر اسے سوار کرنا ایک مومن شخص اور مومنہ عورت کی شان نہیں ہے. بس اگر اس کی کوئی خواہش ہے تو دعا کر لیا، اگر اللہ کو منظور ہے تو ہو جائے گا، نہیں ہے تو ذہن پر مت سوار کرو، یعنی کسی کی کوئی مجنون نہ بنے، اس کے پیچھے پاگل پن کی حد تک وہ یعنی کہ کوشش نہ کرے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. شیخ محترم کالر ہیں، ان کی جانب بڑھیں گے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد احمد صاحب جی فیصلہ آباد سے، کیسے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ، میری پوری ٹیم کو، پیغام چینل کی پوری ٹیم کو سلام ہو جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ. عرض ہے کہ میری اہلیہ، میری بیوی 5 نمازیں پڑھتی ہے، وضو کے 2 نفل پڑھتی ہے، بعد میں وہ دوسری نماز ادا کرتی ہے جی، فرض نماز. یعنی کہ ہاں فرض نماز بعد میں ادا کرتی، پہلے 5 نمازوں میں. اچھا، کیا یہ درست ہے؟ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. محمد احمد صاحب فیصلہ آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی عبدالرحمان حامد صاحب، شیخ فرمائیے گا. جی بھائی جان، یہ درست نہیں ہے اس کا ایسا کرنا. وہ یقیناً 5 نمازیں جب پڑھتی ہے تو وہ سنتیں بھی پڑھتی ہے اس سے پہلے. تو جب وہ سنتیں پڑھ رہی ہے جی، فجر کی 2 سنتیں پڑھ رہی ہے تو اس کے اندر ہی اس کی تحیۃ المسجد ادا ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک. پھر اسے الگ سے تحیۃ المسجد پڑھنا یا تحیۃ الوضو پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ یہ سمجھا دیں
کہ جب اس نے سنتیں پڑھنی ہیں یا اس نے ڈائریکٹ اگر فرض ہی پڑھنے ہیں پانچوں نمازوں کے، تو اس کے اندر ہی وہ اس کی تحیۃ الوضو بھی اور تحیۃ المسجد ادا ہو چکے ہوتے ہیں، اس کو پھر الگ سے نہیں پڑھا جاتا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، کمنٹ سیکشن میں حامد مشتاق کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتی ہے جی السلام علیکم، سجدہ سہو کن صورتوں میں ضروری ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ سہو ترک واجب پر، یعنی نماز کے اندر کوئی واجب عمل ہے اس کی چھوٹ جانے پر، بندے کو یاد نہیں رہا اور یاد نہ رہنے پر وہ واجب رہ گیا، یا اسی طرح فرض کی تاخیر پر، فرض یا رکن کی تاخیر پر، واجب کی تاخیر پر اور واجب کے ترک پر، ان صورتوں میں سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ سلام کے قریب ہو جائے، یعنی درود شریف کے بعد اس نے مزید جو دعائیں ہیں وہ پڑھ لی ہیں، اب سلام کہنے کی نوبت آ رہی ہے، تو یہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے، 2 سجدے کرے اطمینان کے ساتھ، اور پھر 2 سجدوں کے کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائے اور پھر سلام پھیرے دائیں جانب اور بائیں جانب، اس کی نماز مکمل ہو گئی ہے۔ یہ ہے اس کا خلاصہ، اور تفصیل تو اس کی بہت زیادہ ہے۔ مثلا ایک 4 رکعت والی نماز ہے، 3 رکعت والی نماز ہے، درمیانی قاعدہ ایک نمازی سے بھول گیا ہے، وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، اب یہ جو قاعدہ ہے درمیان والا یہ واجب ہے، تو اب یہ بھول گیا ہے، آخر میں یہ کیا کرے؟ سجدہ سہو کرے۔ اسی طرح کوئی رکن ہے اس کی تاخیر ہو گئی، تو اس سلسلے میں بھی یہی وہ کرے۔ بہت شکریہ۔ بسا اوقات سجدہ سہو وہ پوری نماز مکمل کرنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز تھی، آپ نے 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس بندے نے کہا ذوالیدین نے کہ ایک تو ہوا ہے، آپ نے باقیوں سے پوچھا ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، 2 رکعتیں مزید پڑھائیں، یہ ساری گفتگو بھی ہوئی بیچ میں، 2 رکعتیں پڑھائیں۔ آپ نے پورا تشہد پڑھا، دعا تک پڑھا، پھر دونوں طرف سلام پھیر دیا، اور دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 سجدے کیے، ٹھیک ہے، اور دوسرے سجدے سے اٹھ کر پھر سلام پھیر دیے۔ اچھا 2 سجدے جو کی اس کے بعد دوبارہ سلام اس کے بعد پھر دوبارہ سلام پھر اس کے بعد تشہد نہیں ہے، اوکے ٹھیک ہے، اس کے بعد فوراً سلام ہے۔ سلام ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ اگر اس طرح بندہ غلطی سے 4 رکعتوں والی نماز میں 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دے بھول کر، تو اسے ساری نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ساری نماز نہیں لوٹائی۔ ٹھیک ہے۔ بعض لوگ ساری نماز لوٹانے کا کہتے ہیں کہ دوبارہ نماز پڑھو، پہلی نماز باطل ہو گئی، یہ ان کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے غلط ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایک صورت یہ بھی ہے کہ بندے کو شک ہو جاتا ہے جی بالکل کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، اب اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ اس صورت میں وہ بنا کرے گا یقین پر۔ یقین اس میں کیا ہے؟ 2 اور 3 میں شک ہے نا، تو 2 تو یقینی ہے، بالکل، تو وہ یہی سمجھے گا کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، بعد میں 2 مزید پڑھ کے اور آخر میں وہ سجدہ سہو کر کے سلام پھیر لے گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی عبدالرحمن عابد صاحب۔ مفتی صاحب میں آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گا، آج کے دور میں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تو پھر ہمارے اعمال کا کیا فائدہ؟ اور حضرت کیا واقعی ہی انسان اپنے اعمال میں مجبور ہے؟ جب اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے تو پھر نیک و بد کے فیصلے پر ہمیں جزا اور سزا کیوں دی جائے گی؟ کیا ہمارا اختیار کوئی حیثیت رکھتا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ جو سوال ہے نا، اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس سوال کرنے والے کو تقدیر کا پتہ ہی نہیں کہ تقدیر کہتے کس کو ہیں، تقدیر کی سمجھ نہیں ہے۔ جس کو تقدیر کی سمجھ آ جائے نا تو وہ پھر یہ سوال نہیں کرتا ہی نہیں، یہ سوال رہتا ہی نہیں ہے۔ پھر بیس اس کی تقدیر بیس تقدیر کا علم نہ ہونا، ٹھیک ہے۔
اور تقدیر کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے علم کو. اچھا تقدیر اللہ کا علم. تقدیر کی جو تعریف ہے نا وہ اللہ کا علم ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بندے پر مسلط کر دی ہیں, بندہ اس سے آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتا, بندہ مجبور محض ہے اس میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اللہ نے یہ طے کر دیا کہ اس کو میں نے مرد پیدا کرنا ہے اور اس کو عورت پیدا کرنا. وہ مجبور ہے عورت پیدا ہونے میں, وہ مجبور ہے مرد پیدا ہونے میں. اب وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے عورت نہیں بننا, عورت نہیں کہہ سکتی میں نے مرد بننا, اور مرد یہ نہیں کہہ سکتا میں عورت بننا ہے. بالکل صحیح کہا. وہ تو یہاں پر مجبور محض ہے. اسی طرح فلاں جگہ پر پاکستان میں پیدا ہونا ہے, امریکہ میں پیدا ہونا ہے, سعودی عرب میں پیدا ہونا ہے, یہ بندے کا اپنا اختیار نہیں ہے. بالکل ٹھیک. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے وہاں پیدا کر, میں نے وہاں اس علاقے میں, اس خطے میں, اس شہر میں پیدا ہونا ہے. جی جی بالکل. اس میں بندہ مجبور محض ہے. اسی طرح جو ہے نا وہ اپنا روزی, اچھا روزی وہ اللہ نے طے کر دی ہوئی ہے, لکھ دی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک. وہ انسان اس میں مجبور ہے, جتنی اللہ نے لکھ دی ہے نا اس سے اس کا ایک لقمہ بھی چھوڑ کے نہیں جانا اس نے, اور جو نہیں لکھی ہوئی اس کا ایک لقمہ کھا بھی نہیں سکتا. وہ طے شدہ ہے. یہ بھی طے شدہ ہے. یہ بھی طے شدہ ہے. یہ اللہ نے لکھا ہوا ہے, اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اس میں انسان مجبور ہے. لیکن یہ جو ہدایت اور گمراہی ہے, نیکی یا بدی ہے, اس میں انسان کو اللہ نے مجبور نہیں کیا. انسان کو پروردگار نے پیدا کر کے سیدھا رستہ بھی بتا دیا, الٹا رستہ بھی بتا دیا, جنت کا والا بھی اور جہنم والا بھی. کتابیں بھیجی, رسول بھیجے, بالکل واضح کر دیا. علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا, بالکل واضح جب ہو گیا, اب اس رستے پر لا کر اس کا انجام بھی بتا دیا. سب کچھ سمجھ آنے کے بعد اب اللہ نے بندے کو مکمل اختیار دے دیا. ٹھیک ہے. اب یہ جو اختیار دیا ہے نا اللہ نے, جی جی, اگر کسی نے برائی کے رستے پر چلنا ہے تو اللہ نے اس کو زبردستی برائی نہیں کروانی اس سے. اللہ نے یہ مجبور محض نہیں کیا اللہ نے اس کو, وہ اپنی مرضی سے جا رہا ہے. اور اگر اس نے سیدھی راہ پر چلنا ہے تو اللہ زبردستی اس کو سیدھی راہ پر نہیں چلا رہا. وہ مجبور محض نہیں ہے یہاں پر, وہ اپنی مرضی سے چل رہا ہے. لیکن پروردگار کو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے پتہ تھا, وہ علام الغیوب ہے, علیم بذات صدور ہے. اس کو پتہ تھا کہ اس بندے کو اختیار دینا ہے, اور اس نے اس اختیار کو صحیح استعمال کرنا ہے یا غلط استعمال کرنا ہے, یہ اللہ کو پہلے پتہ تھا. اچھا ٹھیک ہے. مجھے اختیار اللہ نے دینا تھا, دے دیا اللہ نے. ان نیکی اور بدی کے دونوں راستوں پر لا کر کھڑا کر دیا, دونوں کا انجام بتا دیا اور اختیار دے دیا. اب اللہ کو پتا تھا اس نے سیدھی راہ پر چلنا ہے, اس نے میرے لیے لکھ دیا یہ جنت میں جائے گا. یہ پہلے سے لکھ دیا, پہلے سے لکھا ہوا ہے. اور ایک بندے کا پتا تھا اس نے کفر کی راہ کو اختیار کرنا ہے, شرک کی راہ کو اختیار کرنا ہے, اللہ کو پتا تھا. جی, اس میں اختیاری معاملہ ہے. اس میں ہاں, اس نے اپنی مرضی سے اختیار کرنا تھا. اللہ کو پتا تھا, اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا کیا یہ جہنمی ہے, یہ کافر ہے, یہ جہنم میں جائے گا. یہ جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے نا جنت کا یا جہنم کا, اچھائی یا برائی کا, یہ جو بندے نے کرنا تھا اس کی بنیاد پر اللہ نے کیا ہے. یہ جس طرح ہمیں مرد اور عورت بنایا ہے یہ اس طرح نہیں ہے, اس میں اور اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے. بالکل اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں, ایک استاد ہے, سارا سال وہ اپنی کلاس کو محنت کرواتا ہے, پڑھاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. چند طالب علم ایسے ہیں جو ڈل ہیں, محنت نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. ہوم ورک نہیں کر کے آتے. جی جی ٹھیک ہے. وہ بڑی محنت کرتا ہے لیکن وہ توجہ ہی نہیں دیتے. وہ اپنی ڈائری پر لکھ لیتا ہے کہ میرے فلاں 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 نامی شاگرد یہ بورڈ کے امتحان میں فیل ہو جائیں گے. اس نے پہلے لکھ دیا, امتحان سے پہلے, امتحان بھی نہیں ہوا ابھی. جب رزلٹ آیا تو جن کے نام لکھے تھے نا سارے فیل. اب ہم کیا سمجھیں گے, کیا استاد کے لکھنے کی وجہ سے فیل ہوئے ہیں یہ؟ استاد نہ لکھتا تو پھر فیل نہیں ہونا تھا, فیل ہونا تھا. انہوں نے یہ استاد کے لکھنے کی وجہ سے فیل نہیں ہوئے. استاد کو علم تھا کہ اس طرح کی صورتیں پاس نہیں ہوا کرتی جو اس طرح کے بد محنتی ہوتے ہیں. جی جی. تو اس نے لکھ دیا. جس طرح استاد کو پتہ ہے, اللہ تو علام الغیوب ہے, بے شک, اس کو پتا تھا کہ اس نے صحیح کام کرنا ہے, یہ غلط کرنا ہے. اب جو غلط کرتا ہے نا اللہ اس کو روکتا نہیں ہے, ادھر اس کی باغیں ڈھیلی کر دیتا ہے. جو سیدھے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے اس کی باغیں آسانیاں کر دیتا ہے, ڈھیلی کر دیتا ہے, آسانیت پیدا کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو جدھر جانا چاہتا ہے ادھر اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. جی شیخ, اسی سلسلے میں نا ایک وضاحت میں بھی کر دوں. شیخ حافظہ اللہ نے تو بڑی وضاحت فرما دی ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. آمین. یہ جو
تقدیر ہے جی اس کا علم ہم کو نہیں ہے. اچھا. کسی بھی انسان کو نہیں ہے کہ میری تقدیر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا لکھا ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے, النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم یہ حکم دیا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, حرام سے بچنا ہے, سود نہیں کھانی, اور اسی طرح کی یہ جو حرام کام ہے ان سے اجتناب کرنا ہے. اب ایک بندہ جو کر رہا ہے, سود کھا رہا ہے, یہ اپنے اختیار سے کھا رہا ہے یا کہ اللہ نے اس کو مجبور کر دیا ہے؟ بالکل ٹھیک. اپنے اختیار سے کھا رہا ہے. بالکل. اچھا, اسی طرح حرام کاری کر رہا ہے تو اپنے اختیار سے, نماز پڑھ رہا ہے تو اپنے اختیار سے. اس کو جو سزا ملتی ہے نا, یہ اس وجہ سے بھی سزا ملتی ہے کہ اللہ نے کہہ دیا نماز پڑھو, یہ نہیں پڑھ رہا. اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری تقدیر میں تو نماز پڑھنا لکھا ہی نہیں تھا. نہیں, یہ تمہیں کیسے پتہ چلا ہے؟ تمہیں تو تقدیر کا علم ہی نہیں ہے, یہ علم تو اللہ کے پاس ہے. تم نہیں کر رہے ہو تو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو. یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ تمہاری قسمت میں کیا تھا اور کیا نہیں تھا. اور کل میسر لما خلق لہ, ہر ایک کو وہ آسانی دے دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. باقی ایک راز ہے اور ایک سر ہے. تو یعنی کہ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو ہم نے وہی کرنا ہے. بے شک بے شک. اور ایک اور بات, جی سر, یہ تقدیر کے معاملے میں جب بات کرتے ہیں تو یہ عمل, گناہ, نیکی, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. رزق کے بارے میں انہوں نے کبھی بات نہیں کی کہ رزق تو میری قسمت میں لکھا ہوا ہے. ہاں جی, میں کیوں جاؤں دفتر, میں کیوں محنت کروں, میں منڈی جا رہا ہوں, میں دفتر جا رہا ہوں, میں تجارت کر رہا ہوں, تو میری تقدیر میں تو سارا کچھ لکھا ہوا ہے. وہاں پر یہ لوگ تقدیر کا یعنی وہ سہارا نہیں لیں گے. یہیں پر جب نیکی اور بدی کی بات آتی پھر یہاں پر وہ تقدیر کا سہارا لیتے ہیں. بہت شکریہ شیخیان, ہمارے مفتیان کرام, آپ کا بہترین جواب دیا. ناظرین, پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام جو ہے UMT کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے, جو کہ پاکستان کا سب سے پہلا AI پاورڈ ایجوکیشن ایکسپیرینس اپنے طلباء کو فراہم کر رہا ہے. جی, اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود رہیں, فضیلت الشیخ مفتی عبد الرحمن عابد صاحب, بہت شکریہ شیخ آپ کی تشریف آوری کا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فرمان میں رکھے. بارک اللہ فیک. اور ان کے ساتھ جو دوسری شخصیت موجود رہیں, فضیلت الشیخ مفتی عبد الولی خان صاحب, ان کا بھی شکریہ. مفتی صاحب آپ کی بھی تشریف آنے کا بہت شکریہ. ناظرین, اسی پیغام کے ساتھ کہ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور ہمیں خاص طور پر اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.